टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। पकड़ना। वो जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा है, उसके खूबसूरत तरीन नाम में मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज शाम आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। 1984 से पहले मेरा ख्वाब था इस सरजमीन पर आने का, बल्कि मेरा मन चाहता था, लेकिन मेरे पास वो मैसेज नहीं था जिस मैसेज को अब लेकर मैं आ सकता हूं। दरवाजे बंद थे, खुदा का मेरी जिंदगी में कोई खास प्लान था और उसने कहा अभी नहीं, वेट। 1984 में मेरी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया कि मैं मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद शायद वक्त पे थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। खुदावंद ने जब ये जिंदगी बख्श पैगाम मेरे सुपुर्द किया, उसके बाद उसने कहा कि अब दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। असल में भाईजान अशरफ जो बेल्जियम से मेरे साथ बैठे हुए थे, उनकी एक स्काइप आईडी है क्राइस्ट विजन यूरोप। मैं काफी सालों से उनके साथ मिलकर लाइव प्रोग्राम्स करता हूं, अगरचे मैं स्वीडन में, और वहां पर ही भाई आसफ कल्याण से भी बात करने का इत्तेफाक हुआ, रूहानी तौर पर फेलोशिप हुई। और उसके बाद भाई जॉन अशरफ ने कहा कि क्यों नहीं हम वहां चलें, क्योंकि ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जाकर हम खुदा के खुदाम के लिए दुआ कर सकें। मैंने भी दुआ की, रोड़े बड़े अटके, लेकिन फतह यस्सु नाम की है। और फाइनली खुदावंद आज यहां मुझे पहली बार इस सरजमीन में लेकर आया। आप में से कईयों के चेहरे आज मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में देख रहा हूं, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है। इसलिए कि खुदावंद ने चाहा तो हम फिर इस जमीन पर एक दूसरे को रूबरू देखेंगे। और बाय द वे, अगर नहीं तो हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो ये कि हम आसमान पर एक दूसरे को चेहरा पर चेहरा देखेंगे। इस जिंदा उम्मीद के लिए मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। आज की हमारी जो इबादत है, मैं उसको ऑर्डिनेशन सर्विस कहूंगा। बातें बड़ी संजीदा होंगी,
आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। कोई इधर से उधर और उधर से इधर ना जाए। खुदा की हुजूरी यहां है और हम बड़ी दिलचस्पी से डबल कान लगाकर खुदा के कलाम की बातों को सीखेंगे। आसिफ साहब बहुत सारी बातें आपके लिए और मेरी बहन के लिए हैं, कमल सुनील के लिए, और हम जो बाकी यहां हैं ना सोचें कि हमारे लिए कुछ नहीं। मैं यकीन से कहता हूं कि बाद इस इबादत जब आप यहां से निकलेंगे, रास्ते में बातें करते हुए जाएंगे कि आज हमने ये सीखा है। खुदा की हुजूरी से कोई भी खाली हाथ रूहानी तौर पर भूखा नहीं जाएगा, इसलिए आपकी भरपूर तवज्जो की जरूरत है। ऑर्डिनेशन सर्विस, मुझे कहने दीजिए, इजाजत दीजिए कि ये रस्म नहीं है, ठीक है? रस्में होती हैं मायूं और मेहंदियों की। ऑर्डिनेशन सर्विस को हम रस्म कहकर उसकी तौहीन करेंगे। नंबर 2, इवन हम जो पाक इशा की इबादत में भी शरीक होते हैं, हम कहते हैं, ओ जी साढ़े चर्च विच आज पाक इशा की रस्म है। नो, ये रस्म नहीं है, ये हमारी इबादत के अहम तरीन हिस्से हैं। रस्में वो हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से, हिंदुओं से चली आ रही हैं, शादियों ब्याहों में जो करते हैं, ये रस्में नहीं है। इसकी बुनियाद खुदावंद खुदा ने खुद अपने पाक कलाम में रखी है। हम इसको रस्म करके ऑर्डिनेशन सर्विस, पाक इशा की इबादत और इवन बपतिस्मे की इबादत भी हम उनको रस्म नहीं कहें। ये हमारे लिए इंतहाई अहम और जरूरी बात है सीखने के ताल्लुक से, क्योंकि रस्में वो हैं जो दुनिया हमें देती है। जो ऊपर से हमें मिलता है वो रस्म नहीं है, ये खुदा की तरफ से अहम तरीन अहकाम है जिनके लिए हमें शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि ये बातें वही है जिसने हमें दी हैं। इस बड़ी संजीदगी की इबादत में आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इसी ऑर्डिनेशन के ताल्लुक से ही मैं बात करूंगा। जैसे पहले कहा, कौन जानता है कि मेरी जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका आएगा कि नहीं कि मैं इस तरह से कलाम सुना सकूं। ते लिखवा के तुसी भी नहीं सी आए। पॉसिबल है हमारी जिंदगी में आज ये आखिरी पैगाम हो, सुनाने के एतबार से और सुनने के एतबार से। तो हमें कितना ज्यादा संजीदा होना होगा इन बातों के सीखने के लिए। मैं खुदा का खादिम हूं, उसका रूह मुझ में है, जो कुछ कहूंगा उसकी हदायत से और दिलेरी से। इन बातों को अच्छी तरह पल्ले बांध लेने की जरूरत है। एक आयत यहां पर लिखी है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस, इसका 15 बाब है और इसकी 16 आयत। मैं यकीन से कहता हूं कि आप जो खुदा के कलाम को खोलते रहते हैं, ये आपके लिए पहली बार नहीं है कि इस आयत को आप पढ़ रहे या इस पर सुन रहे या हम मिलकर सीख रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में पहली बार नहीं है। न जाने कितनी बार हमने इस आयत और इसके सियाको सबाक से ताल्लुक रखने वाली आयात पर गौर किया है। कई बार मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर इस आयत के ताल्लुक से और फिर माँ बाप कुछ चंद मेरे पॉइंट हैं उन पर बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहला ये कि ऑर्डिनेशन क्या है। जब मैं इस आयत को पढ़ता हूं,
جہاں خداوند یسوع مسیح منجی عالمین اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہ اپنے آپ میں فخر نہ کریں، اس بات کو سمجھیں کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور آگے اصل میں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے۔ یہ جو لفظ یہاں پر مقرر ہے نا، اس کے لیے انگریزی زبان میں لفظ آرڈینڈ ہے، اور جو آرڈینیشن ہے وہ اسی سے نکلا ہے، آرڈین سے، وہ جس کا تقرر ہو یا مقرر ہو۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور تم کو مقرر کیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ پاسٹر، بشپ، رائٹ ریورنڈ، لیفٹ ریورنڈ، اپ ریورنڈ، ڈاؤن ریورنڈ، نو اٹ از ناٹ دیئر۔ یہاں پر یہی ہے، میں نے تمہیں مقرر کیا کہ خاص مقصد کے لیے، بے مقصد نہیں، خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم جاؤ۔ Don't stay in your own comfort zones. Yes. Go and preach the gospel. لیکن یہاں پر یہ ہے، جاؤ اور پھر کیا کرو؟ پھل لاؤ۔ اور پھر آگے لکھا ہے تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ اختصار اس آیت کا یہ ہے کہ چناؤ خداوند کی طرف سے ہے۔ شاید ہم ایک گیت سنیں بھی بعد میں کہ تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ ہاں؟ چناؤ خداوند کی طرف سے ہے، اور روحانی طور پر آرڈینیشن جب خدا نعمتیں اور خدمات اور رویا بخشتا ہے تو اوپر سے آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ نعمتیں، روحانی اور صلاحیتیں جب خداوند بخشتا ہے، چنتا ہے، اور اس کے بعد روحانی نعمتیں اور صلاحیتیں بخشتا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا، مقرر کیا تاکہ جاؤ اور تم پھل لاؤ، اوپر سے آلریڈی ڈیوائن آرڈینیشن، الہی آرڈینیشن ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا ہمیں اور بہتر طریقہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بہت اہم ترین بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آرڈینیشن جس شخص کا ہوتا ہے، کلیسیا اس شخص کی روحانی نعمتوں کو، صلاحیت کو، اس کی بلاہٹ اور کام کو، اس کے روحانی جذبے کو دیکھتے ہوئے، بوجھ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس قدر بوجھ رکھتا ہے روحوں کی نجات کے لیے، کس قدر بوجھ رکھتا ہے، رویا کیا ہے، کیا اس کے پاس روحانی نعمتیں ہیں، وہ کہاں پر فٹ ہو سکتا ہے۔ جب کلیسیا دیکھتی ہے کہ یہ شخص اس لائق ہے، اور خداوند کے حضور خداوند ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے، تو پھر کلیسیا ایک ایسا پروگرام آرگنائز کرتی ہے تاکہ اور لوگوں کو بلایا جائے، خدا کے خادموں کو بلایا جائے، اور ان کے سامنے اس بات کا اعلان ہو کہ ہماری کلیسیا آج فلاں صاحب کو ایز اے پاسٹر، ایز اے ڈیکن، ایز اے ایلڈر یا مبشر کے طور پر مخصوص کرتے ہیں
ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, ان کو آرڈینڈ کرتے ہیں ہم, اور آئیں آپ ہماری اس خوشی میں شریک ہوں. اور میں سمجھتا ہوں مجھے بھی اور ہم سب کو بلایا گیا, اور میری بھائی شہزاد سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کچھ ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں, اور جی میرا آرڈینیشن کرو 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 کرو, میرا آرڈینیشن کرو. یہاں پر نہیں ہوتا ہوگا, اس لیے کہ 2 دن اور رہنا ہے مجھے یہاں. لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ میں پاسٹر ہوں اور میرا پاسٹر کے طور پر آرڈینیشن کرو. اور ایون کئی جگہوں پر ہم بیک ڈور سے داخل ہوتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اور اگلے دن پاسٹر بنے ہوتے ہیں. نعمتاں ہوں یا نہ ہوں, گورا جے پھنس گیا تو اس لیے اب مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. no. ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. کلیسیا نے ہم سب کو مدعو کیا, چرچ آف جیسس کرائسٹ نے, اور آج ہم ان کی اس آرڈینیشن سروس میں شریک ہیں. جو ہمارے بھائی آصف اور بہن کمل کی آرڈینیشن سروس کے لیے انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو شاید فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. خدا کے کلام میں اس کے تعلق سے عہد عتیق میں بھی, عصر قدیم اور عصر جدید یعنی عہد جدید میں, نئے عہد نامہ میں بھی ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں. اور اگر میں ان سب کا ذکر کروں تو وہی ریفرنسز اور حوالہ جات پڑھتے ہوئے ہی ٹائم سارا گزر جائے گا. لیکن میں اہم پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آرڈینیشن خدا کی طرف سے نعمت یافتہ اور بلائے ہوئے نجات یافتہ شخص کے بوجھ اور اس کی نعمتوں کو, اس کی لیاقت کو, اس کی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کلیسیا یہ محسوس کرتی ہے کہ فلاں شخص اس لائق ہے کہ اس خدمت کے لیے اس کو مخصوص کیا جائے. اور بائی دا وے, پاسٹر ہونا اصل میں یہ کوئی پوزیشن نہیں ہے, یہ کوئی مرتبہ بھی نہیں, یہ ایک ہمبل سرونٹہوڈ ہے, ایک خدمت ہے, حلیمی اور فروتنی پر مبنی. اور اگر یہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان. اور ایک گیت بھی ہے, صدا نیمیا رکھانو پھل لگدا جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاتا. یہ کلیئرلی ہم کلام میں بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی. اور اس آیت جو ہماری یہ 15 کی 16 ہے, اس کے پیچھے ہم اسی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند یہی بات کر رہے ہیں. خدا نے عہد عتیق میں بھی موسیٰ کو, ہارون اور اس کے بیٹوں کو خاص خدمت کے لیے, مخصوصیت کے لیے کہا. بزرگ سیموئل داؤد کو مخصوص کرتے ہیں خاص خدمت کے لیے. اور جب میں مسیح خداوند کی مثال دیتا ہوں تو آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور آپ نے کہا میں نے تمہیں مقرر کیا ہے اس آیت کی بنیاد کے مطابق, آرڈینڈ کیا ہے خاص مقصد کے لیے کہ جاؤ اور پھیلاؤ. ایک خادم ابھی خداوند کے پاس چلا گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا, آج سے جب میں نیا مسیح میں آیا اس وقت بڑا اچھا لگا مجھے ان بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے. اس نے ایک روحانی مثال دی. 87 اور 89 کے بیچ کی بات ہے. اس شخص نے یہ کہا, اس وقت کی بات دیکھیے کہ آج کل دے خادم بانج نے,
اور اس نے بعد میں اس بات کی ڈیٹیل پیش کی کہ ہمارے پاس مرتبہ ہے، عہدہ ہے، گھر میں شاید میلہ لگا ہوا ہے، فزیکلی بچے بچیاں ہیں، لیکن اسپرچولی روحانی بچے کہاں ہیں؟ اس پہلو کے اعتبار سے آج کل کے خادم اس نے کہا کہ 5 ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بعض باتیں ہماری زندگی میں کسی کی کہی ہوئی گویا پتھر پر لکیر ہو جاتی ہیں جو مٹ نہیں سکتی، اور بہت ساری ایسی یاد دہانیاں ہیں میرے ذہن میں رقم ہوئی جو تجربہ کے طور پر مجھے اچھی طرح سے معلوم۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں کلیسیائی تاریخ کی ایک کتاب دیکھتے ہیں، کون سی ہے وہ؟ شاباش، رسولوں کے اعمال کی کتاب جو کلیسیا کی تاریخ ہے۔ خصوصی طور پر جب ہم 13 باب دیکھتے ہیں، اعمال 13 باب، تو ہمارے لیے ایک بڑی اہم ترین وہاں بھی ایک مثال ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات تلاوت کرتا ہوں، آپ جن کے پاس نہیں، آپ کے پاس کان ہیں کہ آپ غور سے سنیے۔ لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو پھر کچھ ہوا ہے۔ تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا، کیونکہ یسوع نے کہا جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے، آرڈینیشن کے بعد کام کرنا ہے۔ جانا بھی ان میں ہے جن میں پہلے منادی کا کام نہیں ہوا۔ بائی دا وے، جب ہم ایونجلسٹ کہتے ہیں، شاید یہ جو میں نے رسم اور عبادت کی بات کی کئیوں کے لیے شاید ہضم نہ ہونے والی ہو، کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہو، اسی طرح کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم رگڑ جاتے ہیں جبکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور جب ہم ایونجلسٹ یا مبشر کی بات کرتے ہیں تو مبشر لفظ کو دیکھیے کہ کیا معنی ہے۔ ایسا شخص جو بشارت دے، شاباش۔ بائی دا وے، اگر ہم مثال دے رہا ہوں، عیسیٰ نگری میں ہی بارہا بار جا کر بشارت دیتے رہے ہیں، تے عیسیٰ نگری والے لوگ تے انہیں پتہ نہیں کنی والی گورے بھی تے کالے بھی جاتے رہے، وہ تو سن کے آپ کر رہے ہیں، سن ہو چکے ہیں۔ ایک مبشر کا کام نئی جگہ اور نئے لوگ ہیں، نئے علاقے، نئے لوگ اور نئی جگہ جن میں پہلے بشارت کا کام نہیں ہوا۔ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن میں ہمارا آج کا مبشر جاتا ہے۔ سوچنا ہے، ہم پاکستان سے ہیں یا ہندوستان سے، جن کے نام کے ساتھ مبشر لگا ہے، ہم کسی کے جج نہیں ہیں، اوپر والا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی اپنی اس جو ٹائٹل ہے اس کے مطابق بوجھ کے ساتھ نئے لوگوں اور نئے علاقوں میں جاتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ اگر میں پاسٹر ہوں تو پاسٹر کا کام
ایک مقامی کلیسیا، ایک مقامی جماعت کو روحانی طور پر لیڈ کرنا، ایون فزیکلی بھی جو وہ کر سکتے ہیں ٹیچ کرنا، بچوں، نوجوانوں، بڑوں، فیملی میٹنگز، دعائیا میٹنگز، بیداری کی میٹنگز. اور ایک خادم اگر ایک جگہ پر ٹک کر کام کرے، کام کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں ختم ہوتا. تو پھر وہ کون سی روح ہے کہ آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، اور پھر یہاں، اور پھر وہاں، پورا ہفتہ ہم نے باندھا ہوا ہے. اے ظالم لے کے جاتا جائے ٹیڈ. اگر خدا کی طرف سے بلائے ہوئے اور نعمت یافتہ ہے، اور اگر ایک ہی کلیسیا میں خوب حل چلا ہے، تو میں سوچتا ہوں کام کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ بہت اہم ترین اور ضروری بات ہے، اور آپ میں سے اکثر اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. اور جب میں اعمال 14 باب اور اس کی 23 یعنی 23 کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا. آرڈینڈ کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کیا. اور یہاں پر یہ بزرگوں کے لیے ایلڈرز یا ڈیکن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور وہ بھی کیسے کیا؟ اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. ہمارے آرڈینیشن سروس میں ہمیں خود سوچنا ہے، جس کا آرڈینیشن ہو رہا ہے، یا ہم جو کر رہے ہیں، اپنے آپ ہمیں ایک دوسرے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. کیا در حقیقت ہم خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب رہے، گھٹنوں کے بل ہو کر، راتوں کو اپنی نیندیں حرام کر کے روزہ میں؟ اور کیا خداوند نے یہ ظاہر کیا؟ اگر ایسا ہے، خداوند کا شکر، خداوند کی تعریف. لیکن بائبل مقدس میں ہمیں یہی ایگزامپل ملتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے. یعنی اسی طرح کی ایگزامپل، مثال ہمیں خداوند کے کلام میں ملتی ہے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. تو گویا میں یوں کہوں گا کہ ایسا شخص جس نے مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہو، بپتسمہ یافتہ ہو، خدا نے اس کو کم از کم ایک، ویسے کئیوں کے پاس کئی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے مطابق کلیسیا ریکگنائز کرتی ہے کہ واقعی اس کے پاس یہ نعمت ہے. کیونکہ لیڈرشپ چرچ کی اس کی نظر ہوتی ہے ہر ممبر پر. ایک چرواہا بھلے اس کی 100 بھیڑیں کیوں نہ ہونا، چتری تے کالی تے ڈبی تے چٹی تے فلانی تے فلانی، ان کے نام ہوتے ہیں، اس نے رکھے ہوتے ہیں. اور اس کو پتا ہے ڈبی اس ویلے کتنے وے تے چٹی کتنے وے تے کالی کتنے وے. اور اگر ایک چرچ کا لیڈر جیسے بھائی شہزاد ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میری کلیسیا میں فلاں شخص ایسا ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے، اور وہ شخص بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جی مجھے خدا نے اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے بلایا، اور کلیسیا بھی اس بات کو پہچانتی ہے کہ یہ بندہ واقعی اس لائق ہے، تو پھر اس کو دعاؤں اور روزوں کے بپتسمہ کے ساتھ پھر اس کو اس خاص خدمت گزاری کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ یہ خدمت کرے، جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کو بھی اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کلیسیائی تاریخ میں بھی. اب اس آیت کے مطابق مسیح نے کہا کہ تمہیں جانا ہے. متی کی معرفت لکھی ہے انجیل مقدس 28 باب اور اس کی بھی 19-20 آیات میں کہ تم جاؤ. رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں کہ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا
تو تم قوت پاؤ گے، اور پھر اس کے بعد آسان لفظوں میں یہ کہ تم جاؤ گے زمین کی انتہا تک۔ تو بات از آرڈینیشن، پہلے کی طرح ہی بیٹھے کا بیٹھا رہنا یہ دنیا کو خوش کرنا ہو سکتا ہے لیکن خدا کو نہیں۔ اس کے بعد مسیح نے کہا کہ تمہیں جانا ہے اور پھر پھل پیدا کرنا ہے۔ اٹس اسپرچل فروٹ، یہ بہت ضروری ہے کہ پھل پیدا کرے۔ یہی بات تو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ آج کل کے، خیر بار بار میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ آج اس بات کو اچھی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب خداوند کہتے ہیں کہ جاؤ اور پھل لاؤ۔ مسیح خداوند ایک دفعہ شجر انجیر کے پاس گئے اور جا کر شاید آپ نے اس شجر انجیر میں پھل چاہا کہ وہاں ہو، لیکن ماں سوا پتوں کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ اور مسیح خداوند نے، یہ پتے بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں، درخت اچھا لگتا ہے، لیکن مسیح خداوند نے یہ پتوں کو دیکھ کر شاباش نہیں کہا۔ مسیح خداوند نے دیکھا کہ وہاں پر پھل ہے کہ نہیں، اور پھل وہاں پر نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس درخت کے ساتھ ماں بعد کیا ہوا ہے۔ خداوند ہم سے پھل مانگتے ہیں کہ روحوں کا پھل کہاں ہے۔ اگر آج میری زندگی میں خدا آپ کو عمر جاوید اور دراز عمر عنایت فرمائے، لیکن اگر آج ہم خداوند کے حضور جائیں، بلاہٹ آئے چلے جائیں، تو کتنی روحوں کا پھل ہم لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ذرا سوچنا ہے ہم سب کو نا، سوچنا ہے۔ میں اپنا گلا پھاڑ کر چلا کر اس کو بھی مار کے جا سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہے تھوڑا سیکھیں اور ہم سیکھ کر یہاں سے جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ خواہ ہم پاسٹر ہیں، خواہ ہم ڈیکن ہیں، خواہ ہم ایلڈر ہیں، خواہ ہم ایونجلسٹ ہیں، خواہ ہم بشپس یا واٹ ایور، جو کچھ بھی ہم ہیں اس کے مطابق ہم کس طور پر خداوند کی بادشاہی کے لیے صرف ہو رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بزرگ بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کی ایمانویل صاحب اور ان کے کئی اور بزرگ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں وہ بھی وقت تھا کہ یہاں پر بڑا مشکل تھا نا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑا مشکل تھا اس طرح جمع ہونا، ایون گھروں میں بھی اس سرزمین میں، لیکن یہ خداوند کے لوگوں کی دعاؤں اور ان کے گھٹنوں پر جھکنے کے وسیلہ سے ممکن ہوا کہ پھاٹک کھل گئے اور پیتل اور بینڈے، لوہے کے بینڈے ٹوٹ گئے اور یسوع کے نام سے جلال مل رہا ہے۔ اگرچہ ابھی بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن ہم پست ہمت نہیں ہیں۔ جنگ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ خداوند کی ہے۔ لڑتے رہیں گے اور خداوند وقت پر اپنے نام کو اس سرزمین میں جلال بھی بخشے گا، اور ایسا ضرور ہوگا، اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ جو کلیسیا کسی شخص کو آرڈینڈ کرتی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ آرڈینڈ ہونے والا شخص جس خدمت کے لیے ہی ہو، میں بھائی آصف کلیان کی بات کر سکتا ہوں اور سسٹر کمل کی بات کر سکتا ہوں، آرڈینڈ ہونے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو لے کر میں ذرا ادھر اپنا باڑا شروع کر دوں، میں آرڈینڈ ہوں، میں پاسٹر ہوں۔ نو اینڈ نیور، یہ درست نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ایسا
चलो रहने दो, लेकिन खैर हम जानते हैं कि क्या होता है। आप ताली बजा रहे हैं, मुझे पसीना आता है मारे शर्म के, क्योंकि ऐसे होता है। मैं सोचता हूं, बल्कि मैंने भाई शाहजाद से बात की थी, अगर आपको याद हो तो, कि एक खास वक्त तक भाई आसिफ आपके अंडर रहकर एज ए असिस्टेंट पास्टर के तौर पर वो काम करें, सीखें खुदा की फरमाबरदारी। और फिर शाहजाद एक लिहाज से मैं यूं कहूंगा कि तजर्बा में रूह में बाप भी है, तो उनके अंडर और ताबे रहकर, अंडर से ये मुराद नहीं होए तो क्यों नहीं किया, होए ये कर वो कर, नहीं नहीं, खुदा के खादमों की ये आदत नहीं होती। इसका मतलब ये कि खुदा तरसी, हलीमी और फरोतनी के साथ जो उनको जिम्मेदारियां दी जाएं, उन जिम्मेदारियों को वो निभाने वाले हों, ये बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। और अगर भाई आसिफ को शायद किसी नई जगह पर कोई चंद फैमिलीज हैं, वो उनको इनवाइट करती हैं कि चूंकि आप पास्टर हैं तो क्यों नहीं आप यहां आकर हमारी इबादत में हमें लीड करें, तो मेरे ख्याल में उनको एक दफा नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, यू शुड गो ओवर देयर, और वहां पर उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वहां पर पक्का डेरा डालने से पहले भाई शहजाद जो मदर चर्च है उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है कि भाई जी ऐसा ऐसा है, और मैं वहां पर एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर कोई खुदा का खादम नहीं है, अगर आप मेरी सपोर्ट करें, पॉसिबल है फिनेंशियली भी, लेकिन फिनांस इज नॉट अ बिग इश्यू, लेकिन स्पिरिचुअली काउंसलिंग के जरिया से, दुआओं के जरिया से, इंकरेजमेंट के जरिया से मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। और अगर कलीसिया उनको जैसे यहां लिखा है दुआ और रोजे के साथ वहां भेजती है, एक टास्क देती है, और फिर वहां जाते हैं, कामयाबी भी होगी। लेकिन जब तक वो दरवाजा नहीं खुलता, अच्छा होगा कि जो शफर्ड पासबान है उसके अंदर रहकर फरमाबरदारी में काम किया जाए एक अरसा तक के लिए, जब तक कि दरवाजा खुदावंद कोई और नहीं खोलता, और उसके बाद जाकर किसी नई जगह पर काम शुरू किया जा सकता है, जैसे मैं पहले से कह भी चुका हूं। तो गोया तकर्रर शुदा ऑर्डेंड सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदा के खादिम और खादमा के लिए यह जरूरी है कि जो मदर चर्च है उसकी दुआओं का मोहताज रहे, अपनी नेमतें और सलाहियतें उस कलीसिया में वो इस्तेमाल करता रहे जब तक कि खुदा कोई नया दरवाजा नहीं खोलता। तो और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें बपतिज्म की इबादत है, होली कम्युनियन शायराबानी की इबादत है, शादियां, बियाह, मर्ग, सब कुछ होता है। ये बातें साथ रहकर सीखने वाली हैं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि अगर कोई किताब पढ़ के निकाह की इबादत में रहनुमाई करता है, शायद उसको ज़बानी नहीं आता, इट्स ओके। अगर कोई जनाजा की इबादत करता है और किताब खोल के करता है, यह उसकी अपनी बात है। मैं शख्सी तौर पर इस बात का कायल नहीं हूं। मैं शख्सी तौर पर यह जानता हूं कि यह सारी बातें यहां होनी चाहिए। जब खुदा बुलाता है, इक्विप करता है, तो फिर हमें लकीर के फकीर, ये बंदूक की लिखी हुई वो बातें होती हैं। इसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, उस किताब की बात कर रहा हूं। तो बेहतर यही होगा कि हम इन बातों को सीखें, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वहां पर जाकर सीखना होता है। मैं जब बाइबल स्कूल में था, वहां से जब फारगल तहसील हुआ, उन्होंने तो मुझे फारग कर दिया कि तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन अभी
تقریباً لگ بھگ 35 سال ہو گئے مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے. سچ پوچھو تو میں آکھاں گا حالے بھی میں پرائمری جماعت وچ پڑھ رہا جی. یہ بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ایزی. میں پھر سے کہوں گا یہ پوزیشن یا مرتبے کی بات نہیں ہے, یہ خدمت کی بات ہے جو دوسروں کے پاس خادمانہ روح رکھ کر جانے کی ہے تاکہ دوسرے لوگ خداوند کو پہچان سکیں. اور آخری بات, وہ شخص یا وہ جو آرڈینڈ ہو رہا ہو یا آرڈینڈ ہو یا ایون ہر ایماندار, بالخصوص بھائی آصف کے لیے اور میری بہن کمل سنیل کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس بات کو مت بھولیں کہ ہمارا ایک دشمن بھی ہے, اور وہ انڈیا ہے نا. نہیں. شاباش. ہمارا ایک دشمن ہے جو قدیم سے چلا رہا ہے اور وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ ہمیں گرائے اور پیچھے کرے. ابلیس نے جا بجا شو کیس سجائے ہوئے ہیں. کنسنٹریٹ واٹ ایور آئی ایم سیئنگ. ابلیس نے جا بجا جال بچھائے ہوئے ہیں کہ کہیں ہماری ٹانگ کھینچے اور ہم گریں. میں سوچتا ہوں کہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں اور خاص کر جب کسی خاص خدمت کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں, ابلیس کو اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. And it is going to start from today بھائی آصف اور سسٹر کمل, کیونکہ اس سے پہلے شاید ابلیس سوچتا تھا کوئی گل نہیں, خیر ہے ویکھاں گا, کوئی گل نہیں, خیر ہے ویکھاں گا. لیکن جب اب اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک خاص مشن کے لیے فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں, تو پھر وہ آپ کے خلاف بمبارڈمنٹ کرے گا. شاید آپ کے اپنے خاندان میں انبن ہو, لڑائی جھگڑا, مس انڈرسٹینڈنگ پاسبل ہے. شاید فائنینشل کرائسس, شاید سکنس, شاید جاب لیسنس, کئی اور طرح کی پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں. یہ پاسبل ہے. لیکن ان تمام حالات میں خداوند کو نہیں چھوڑنا. بعض وہ لوگ جو جیسے میں پہلے کہیں اور تھا, بہت سارے لوگ اب جو کہیں اور ہیں, جب وہ چاہتے ہیں کہ مسیح کے پیچھے چلیں تو میں ان کو یہ نہیں کہتا شاباش ویری گڈ آئے میں آپ کو بپتسمہ دوں. نہیں, اٹس رانگ. جب کوئی شخص یوں مجھے کہتا ہے, میں اس کو ٹیچ کرتا ہوں نمبر 1, اور نمبر 2 میں اس کو یہ بتاتا ہوں مسیحی زندگی آسان زندگی نہیں ہے. کل میرے بھی تیور آپ کے لیے بدل سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بے وفا ہو سکتا ہوں, پاسبل ہے. اگر آپ نے مجھے قبول کیا اور میں بے وفا ہو جاتا ہوں, کل اپنا منہ ادھر کر کے چل پڑیں گے. لیکن آپ مجھے قبول نہ کریں, مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ پر احسان اس نے کیا, میں نے قربانی کی آپ کے لیے, اپنا وقت دیا کہ آپ کو سکھا رہا. لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ بے وفا ہوگا نا تو پھر پائیں توڑ جانا. بندہ بے وفا ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ با وفا رہتا ہے, وہ آپ کو نہیں چھوڑے. زندگی کے ان 35 سالوں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, انسان ہوں, خدا کا خادم ہوں,
آپ بہت کچھ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور بھائی شہزاد کہہ بھی رہے تھے، نہ کہتے ہوئے بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں پھر بھی انسان ہوں۔ میری زندگی میں بہت سی مشکلات اب بھی ہیں۔ کبھی کبھی میں سو نہیں پاتا، میں روتا بھی ہوں فزیکلی۔ آئی ایم ویری سینسیٹیو پرسن، دوسروں کا درد اپنا بنا دیتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میری آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ شاید آپ مجھے دیکھ کر کہیں بھائی آپ تو خدا کے بڑے خادم ہیں، کیوں یہ کیا ہو گیا، آپ کیوں اس طرح سوچتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ لیکن مجھے پتا ہے I am engaged in a spiritual warfare، اور اس روحانی جنگ میں ہمارا دشمن ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ ہم گریں اور پیچھے ہٹیں۔ یہ پاسبل ہے اور یہ لازم بھی ہے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ اس بات کو کبھی نہیں بھولیے گا کہ جو ہی آرڈینیشن ہوتا ہے، خدا کرے کہ آپ کی زندگی بہت اچھی طرح سے کامیاب روح کی معموری میں خداوند کی فرما برداری میں زندگی گزرے، اور ابلیس آپ کے قریب تک نہ آنے پائے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ رومن کیتھولک کے ایک بزرگ فادر ٹامس ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی امیٹیشن آف کرائسٹ، یعنی تقلید المسیح، مسیح کی پیروی کرنا۔ راہبانہ زندگی کے تعلق سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اے مسیح، اگر گزرے پورے مہینے میں تیری آنکھیں اشک بار نہیں ہوئی، سننے والی بات ہے، گزرے پورے مہینے میں تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، تو دیکھ کہیں تو نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا تو نہیں کر لیا۔ اور دوسری جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پورے ہفتے میں مسیح کی خاطر تم دکھی اور غم زدہ نہیں ہوئے، دیکھ کے کہیں تیری کسی حرکت کے سبب سے باپ تجھ سے کٹی تو نہیں کر گیا۔ سوچنے والی بات ہے۔ ہر ایماندار روحانی سپاہی ہے اور اس کی زندگی میں ایک جنگ ہے۔ کرسچینٹی ایک بلیور کی زندگی یہ کمفرٹ زون نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں کی شاہراہ ہے۔ اس پر چل کے پیچھے آنا پڑتا ہے مسیح کے۔ اور میں نے کہا جب کوئی غیر مجھ سے یہ پوچھتا ہے تو میں صرف یہی اس کو نہیں بتاتا، اس کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے اپنے، آپ کے رہنما خواہ وہ مذہبی ہیں یا پولیٹیکل، شاید میں اور میرے لوگ ہم سب آپ کو وہ پروٹوکول نہ دے پائیں جو آپ شاید چاہتے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے آ تو کیا کر، صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالر پہ صلیب لگا لے، نو، یہ میری صرف آئیڈینٹی ہے دوسروں کے لیے، میری گاڑی میں بھی یہاں بھی، کہ میں کرسچن ہوں۔ لیکن ایکچولی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے گلے میں سونے کی یا چاندی کی یا لکڑی کی بنی ہوئی ایک صلیب ہو، یہ یسوع نے کہا، نو نو، یسوع نے کہیں بھی یہ نہیں کہا۔ صلیب دکھ کو پیش کرتی ہے، اور اگر ہم مسیح کے ساتھ دکھ نہیں اٹھاتے تو اس کے ساتھ بادشاہی کیسے کریں گے؟ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اگر ہماری زندگی بالکل نارمل ہے، صحیح چل رہی ہے، تو پھر دیکھیں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے روحانی طور پر۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اور ہم سب کے لیے آج یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طور پر آگے بڑھیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 93 میں میرا آرڈینیشن ہوا۔ 93 کے بعد خداوند نے مجھے اتنی زیادہ برکات دی
کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. میں خادم ہوں اور پھر بھی کہوں گا چھوٹا سا ہی ہوں, لیکن خداوند نے اس برتن کو کیسے استعمال کیا آپ حیران ہوں گے. اگر آپ میری ویب سائٹ کو دیکھیں, 18 کتب میری وہاں پر انگلش میں الگ اور اردو میں الگ ملیں گی. 18 کتب. ایک کتاب جو قاموس الکتاب کے سائز کی ہے, نئے عہد نامہ کی تفسیر, زندگی کے 7 سال اس پر لگے, انگریزی سے اردو میں اس کا ترجمہ کیا. میری ویب سائٹ پر A4 سائز کے پیجز پر وہ کمنٹری نئے عہد نامہ کی موجود ہے. اور صرف یہی نہیں, over 1000 میسیجز اور بائبل سٹڈیز میری یوٹیوب چینلز پر موجود ہیں. اور ایون اگر آپ دیکھنا چاہیں, میں وقت کی کمی کے سبب سے اتنا کہوں گا, یہ کچھ کارڈز بعد میں پیچھے ٹیبل پر ہوں گے, آپ ان کو سکین کر کے صرف کیمرہ آن کرنا ہے اور جو لنک آئے اس کو کلک کریں. یہاں پر آپ کو میری ویب سائٹ ملے گی. یہاں پر میری جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے یوٹیوب چینلز, یہاں پر ہمارا زندگی ٹیلی ویژن جو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں اکثریت میں ہیں, ان کے لیے پروگرامز ہیں. اور پھر یوٹیوب چینل یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے. کاش کہ آپ ان کو دیکھیں. پھر مکاشفہ کی کتاب شاید 6 سال ہمیں لگے کمپلیٹ کرتے ہوئے, اور ویڈیوز فارمیٹ میں مکاشفہ کی کتاب آلریڈی یوٹیوب چینل پر موجود ہے. ابھی میں نے دانیل کی کتاب کا آغاز کیا, لیکن آڈیوز فارمیٹ میں ورس بائی ورس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اعمال کی کتاب, پہلا, دوسرا, تیسرا یوحنا, اور پھر ابھی پطرس کا پہلا خط اور دوسرا خط, ان پر میں کام کر رہا ہوں. آڈیوز فارمیٹ میں 15 منٹس 20 منٹس کی ایک آڈیو ڈیلی. میں یہاں بھی ہوں, ڈیلی 12,000 لوگوں کے پاس واٹس ایپ پر میرے میسیجز جاتے ہیں ڈیلی, تاکہ وہ لوگ ان بائبل اسٹڈیز کو سیکھ سکیں اور دیکھ پائیں اور برکت پا سکیں. اور یہ ماضی میں جب سے میں مسیح میں آیا, یہ شاید 24واں ملک ہے جہاں پر خداوند مجھے لے کر آیا تاکہ میں آپ کے وسیلہ سے سیکھ کر جاؤں, اس فیلوشپ کے ذریعہ سے, اور برکت پا کر جاؤں. اور خداوند پھر موقع فراہم کریں گے کہ ہم مل کر آئندہ خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے باہم مل کر کام کرنے والے ہوں. خداوند آج ان خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کلام کے ترازو پر تولنے کا فضل عنایت فرمائے کہ ہم کہاں ہیں, اور خداوند ممکن کرے کہ وہ نوشتہ دیوار ہمیں نظر آئے, منے تکیلو پر سی. God bless you.